अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, पॉइंट ऑफ व्यू के साथ मैं हूं साइमा खान। आज हम बात करेंगे अपने पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान की सूरत हाल पर। अफगानिस्तान की सरजमीन की जिसकी ज़्यादातर आबकारी खून से होती रही है। अफगानिस्तान की तारीख हमलों और हमला आवरों से भरी पड़ी है। साबिक सदर डॉक्टर नजीब के मारे जाने से पहले और मारे जाने के बाद अफगानिस्तान के अंदर बहुत बड़ी तब्दीलियां देखने में आई। देखते ही देखते अफगानिस्तान की जंग में दुनिया की सुपर ताकतें अमेरिका, रूस और चीन भी कूद पड़ी। अगर हम अफगानिस्तान की हिस्ट्री के हवाले से बात करें तो कुछ हिस्ट्री इस तरह से थी कि अगस्त के महीने में बहुत बड़ी बड़ी अफगानिस्तान में तब्दीलियां देखने में आई। 6 तारीख अगस्त का शायद कभी भुलाया ना जाए दुनिया भर में। अगस्त के महीने के आगाज में अफगानिस्तान के सूबे नमरोज के दारुल हुकूमत पर तालिबान ने कब्जा कर लिया, लेकिन कोई ये नहीं सोच सकता था कि अगले 9 दिनों में तकरीबन पूरे अफगानिस्तान में तालिबान अपना झंडा लहराएंगे। अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी ये कहती थी कि तकरीबन 90 दिन लगेंगे अफगानिस्तान पर तालिबान को काबिज होने में, लेकिन किसी ने 30 रोज कहा, किसी ने 6 महीने कहा। सबकी अपनी अपनी आरा रही। किसी को यह नहीं मालूम था कि सिर्फ 9 दिन के अंदर पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान काबिज हो जाएंगे। कोई ये नहीं सोच सकता था कि अगस्त के बाद अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी के मुल्क छोड़कर फरार होने की खबर पूरी दुनिया को सुनने को मिलेगी। अफगानिस्तान से अमरीकी फोर्सेस के इनखला के हवाले से भी बात कर रही हूँ, लेकिन अफगानिस्तान का पूरा मंजरनामा तब्दील हो गया। किसी भी किस्म की मुजाहिमत के बगैर तालिबान पूरे अफगानिस्तान पर काबिज हो गए। किसी ने मुख्तलिफ इक़दामात करके दुनिया को यकीन दिला रहे हैं, लेकिन तालिबान इस वक्त कि वो लोग बदल गए हैं। अफगानिस्तान में अब खाना जंगी की सूरत हाल नहीं होगी। ख़वातीन के हुकूक की पासदारी की जाएगी, वो हर तरीके से यकीन दिला रहे हैं। सहाफ़ियों को आज़ादी राय की आज़ादी दी जाएगी, बशर्ते कि वो लोग हर तरीके से दुनिया भर को यकीन दिला रहे हैं कि आप लोग अफगानिस्तान छोड़कर ना जाएं, अफगानिस्तान में बैठे रहें। हम किसी भी किस्म की परेशानी यहाँ पर नहीं पैदा करेंगे और आप हमारा साथ दीजिए। इसी हवाले से कुछ बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ न्यूज़ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और डायरेक्टर न्यूज़ फैज़ टीवी खुर्शीद अब्बासी साहब। सर, अफगानिस्तान के तनाजुर में बात हो रही है, सारी सूरत हाल आपके सामने है कि किस तरीके से कुछ ही दिनों में अगस्त का महीना बड़ा एक तब्दीली लेकर आया। पूरी दुनिया में ये तारीख रकम कर गया कि अगस्त का महीना अफगानिस्तान के लिए तब्दीली लेकर आया है। क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, हमें तब्दीली नज़र आ रही है, क्योंकि देखें अफगानिस्तान में जिस तरह तालिबान जिस अंदाज से काबिल तक पहुँचे हैं, इससे एक बड़ी एक तो बात यह है कि इसका सबसे जो ज़्यादा नुकसान पहुँचा है सियासी तौर पर भी हर सतह वो इंडिया को पहुंचा, भारत को पहुंचा है। उन्होंने एक बड़ी रकम लगाई हुई थी अफगानिस्तान के अंदर। उन्होंने एक बड़ा अपना सेटअप बनाया हुआ था। उनके जो इंटेलिजेंस एजेंसियों के बाकायदा दफातर कायम हो चुके थे, एक बड़ा नेटवर्क बन गया था उनका। वो रातों रात वहाँ से वो छोड़ के भागे। एक तो ये सबसे बड़े अहम बात यह है। दूसरी बात यह है कि ज़ाहिर पाकिस्तान ने जब ये देखा तो उन्हें अपने पहले दिन से ही एक पॉलिसी रखी है कि अमन के लिए हम जो है हर एक से ताउन भी कर सकते हैं और हम गैर ज़रूरी मुदाखलत नहीं करेंगे। ये भी एक पैगाम जो है वो अफगानिस्तान की साबिक़ा हुकूमत को भी दिया गया था और मौजूदा तालिबान को भी इसी तरह का पैगाम दिया गया है। सही। तो ये जो कुछ 8-9 दिन के अंदर जो कुछ तब्दीली आई अफगानिस्तान के अंदर, इस अपने खिते में इनके बड़े असरात जो हैं वो नमूदार हुए नज़र आ रहे हैं हमें। और जिस तरह मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा नुकसान भारत का हुआ है और वो कोशिश करेगा कि किसी तरीके से फिर तालिबान से कोई दोस्ताना रास्ता निकाल कर चीज़ों को आगे बढ़ाए। और पाकिस्तान भी यकीनन, और पाकिस्तान का सबसे बड़ा किरदार ये था कि उन्होंने उन सहाफ़ियों के लिए, उन लोगों के लिए एक आर्जी तौर पे जो है वो अपने बॉर्डर पे चमन के करीब जो है वो बॉर्डर को खोला ताकि उन लोगों को एक सहूलत दी जाए। जी। आपने देखा कि वहाँ पे एयरपोर्ट पे क्या मंजर थे और किस तरह से लोग जो है वो भाग रहे थे, जहाज के साथ भाग रहे थे। एक पैनिक क्रिएट हो गया। इस तरह की चीजें दुनिया में कहीं भी इतने बड़े इनकलाब आए, बहुत कुछ है, हमें इस तरह की इस तरह नहीं कि भाग रहे हैं, जहाज के साथ भाग रहे हैं, जहाज पे चढ़ गए, बड़े बड़े हादसा देखने में आए, जहाज से बंदे गिर गए नीचे। ये सब खौफ की अलामत थी, खौफ की अलामत। इस वजह से ये सारे मंजर हमें नजर आए। लेकिन अब तक जो तालिबान की जो पॉलिसी मैं समझता हूँ बाजी के मुकाबले में बड़ी नरम नज़र आ रही है। उनकी बाजी के मुकाबले जो बार धार थी या जो कुछ यानी
2 मिनट के अंदर फैसला कर देते। ٹھیک ہے خورشید وہ ختم ہو صاحب گئی۔ آپ سے اور بھی بات کریں گے. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے ٹیلی فون لائن پر اسلام آباد سے سینئر صحافی ہیں اویس توحید صاحب. بہت شکریہ سر فیض ٹی وی سے بات کرنے کے لیے. آپ ہمیشہ سے افغانستان کی بیٹ دیکھتے رہے ہیں. تمام تر صورتحال جو ہوئی ہے اگست کے مہینے میں اتنی تبدیلیاں آئی ہیں, آپ نے تمام تر صورتحال کو اچھا خاصا فالو کیا ہے, کیا کہیں گے آپ اس پر؟ جی سہنا, دیکھیے میں تو 1996 سے میں افغانستان جاتا رہا ہوں, اور 1996 میں جب ملا عمر قندھار کے اندر سارا کچھ کر رہے تھے اور قندھار پہ صرف قبضہ تھا, اس وقت میں وہیں پہ موجود تھا. اور پھر جب نجیب اللہ اپنے سابق صدر کا ذکر کیا ان کے قتل کے بعد, تو وہ کابل کے اندر 30 ستمبر 1996 کو وہ دردناک ہیبتناک ایک چہرہ طالبان کا نظر آیا, جب انہوں نے سابق صدر نجیب اللہ کو UN کمپاؤنڈ سے بھیج کر ان کو لیمپ پوسٹ پر لٹکایا. اس کے بعد خواتین کو فٹ بال اسٹیڈیم کے اندر ایگزیکیوٹ کیا گیا, اور اس کے بعد بدھا اسٹیچوز کو ڈسٹرکٹ کیا گیا. بامیان کا ہزارہ جو شیعہ برادری ہے اس کا قتل عام ہوا. غرض یہ کہ طالبان ایک ناقابل قبول چہرہ بن گئے تھے عالمی برادری کے لیے, اور اس ہوا بن لادن کو جب انہوں نے پناہ دی اور 9/11 کا واقعہ ہوا, تو اس کے بعد سے امریکہ ایک پوری جنگ تھی. تو 20 سال اگر آپ دیکھیں سہما, تو 20 سال کے اندر پوری دنیا بھی تبدیل ہوئی ہے, افغانستان بھی تبدیل ہوا ہے, اور ٹیکنالوجی کی دنیا بھی تبدیل ہوئی ہے, اور طالبان بھی تبدیل ہوئے ہیں. طالبان کے 3 چہرے ہیں, ایک سیاسی چہرہ ہے, ایک نظریاتی چہرہ ہے, ایک عسکری چہرہ ہے. جو سیاسی چہرہ ہے وہ دبئی کے اندر بیٹھا ہوا ہے, جو 2020 میں جو انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ایک امن معاہدہ کیا تھا, اور اس کے بعد ایک ان کی شورا ہے, رہبری شورا, جس کو ہیبت اللہ اخندزادہ امیر المومنین کا جنہیں خطاب ملا ہے طالبان کی طرف سے, وہ ہیں. اور اس کے بعد ملا برادر جو ان کے ایک وزیر خارجہ کے طور پہ کام کرتے رہے ہیں. تو اب یہ طالبان ان کو تجربہ رہا ہے کہ روس کے ساتھ بھی. اچھا اویس توحید صاحب, طالبان نے جب افغانستان پہ قبضہ کیا تو ایک پینک کریٹ ہو گیا, لوگ بھاگنے لگے, اسپیشلی خواتین اور صحافی ہماری جو برادری ہے ان میں سب سے زیادہ پینک دیکھنے میں آیا. ویسے تو پورے ہی افغانستان میں ایک سچویشن عجیب سی تھی, لیکن بارہا جو طالبان ہیں ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ اب ہم نرمی کریں گے, ایسا کچھ نہیں ہوگا. جی سہمت, پہلے پوری بات کمپلیٹ کرنے دیا کریں. میں آپ کو 3 چہرے بتا رہا تھا, اور اب جو اس کو میں کمپلیٹ کر دیتا ہوں ایک جملے میں, کیونکہ آپ نے دوسرا سوال کیا ہے اور اس کا جواب میں دیتا ہوں آپ کو. جو اب سب سے بڑا جو ٹاسک ہے افغان طالبان کے لیے وہ یہ ہے کہ ان کا جو سیاسی چہرہ ہے یا سیاسی جو دھڑا ہے وہ ڈومینیٹ کرے, اور اس کی اکثریت رہے, اور وہی ڈیسیژن میکنگ کرے. اور جو ان کے 55 سے 85,000 کے قریب جنگجو ہیں میدان جنگ کے اندر جنہوں نے حصہ لیا ہے, اور جن کا یہ ماننا ہے کہ انہوں نے امریکہ کی سپر طاقت کو شکست دی ہے, وہ کہیں پیچھے ہٹے. تو جو عسکری چہرہ ہے اس کو کہیں پیچھے جانا ہے, اور یہی بڑا ایک ٹاسک ہے. دوسرا آپ کہہ رہی ہیں کہ اس وقت طالبان نے جو پینک کیا, دیکھیے طالبان کی وجہ سے پینک کریٹ ہوا ہے, لیکن اس طرح کا ہم نے چہرہ نہیں دیکھا 1996 میں. اب طالبان کو یہ پتا ہے کہ اگر وہ یہ پبلک کریں گے, پھانسیاں سر عام دیں گے, یا پھر شیعہ برادری کو تنگ کریں گے, یا پھر مائنورٹی کو تنگ کریں گے, یا ریونج ٹیکٹکس استعمال کریں گے, تو پھر ان کی لیجیٹمیسی یا ان کی ریکگنیشن جو ہے انٹرنیشنلی وہ نہیں ہو سکے گی. اس وجہ سے ایک ہم بدلا ہوا چہرہ دیکھ رہے ہیں. لیکن جس وقت میں اور آپ بات کر رہے ہیں اس پر بھی ہزاروں افغان جو ہیں وہ کابل ایئرپورٹ پر ہیں. تو اس پر سب سے بڑا اسٹیبلٹی کا ہے. اور اس کے بعد میں آپ سے اجازت لوں گا, صرف تو 1 منٹ آپ مجھے بات کرنے دیجیے گا. دوسرا بڑا ان کا ٹاسک ہے انکلوسیو گورنمنٹ, یعنی کہ وسیع البنیاد حکومت تشکیل دینے کا جو قابل قبول ہو. اس وقت روس, چائنا, پاکستان, ایران, ساری اور انٹرنیشنل کمیونٹی کا یہی مطالبہ ہے طالبان کے ساتھ کہ آپ جو ہے 1996 والا یا 1990 کی دہائی والا آپ حکمرانی نہیں نافذ کریں گے, اور دوسرا آپ دوسرے جو ایتھنک کمیونٹیز ہیں, لسانی اکائیاں ہیں, ان کی نمائندگی اپنی حکومت سے کریں گے. وہ ایک بہت بڑا ٹاسک ہے اس وقت. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے 4 بڑے جو معاملات ہیں وہ اٹکے ہوئے ہیں افغانستان میں, اور جو افغان طالبان کے ساتھ امید ہے کہ وہ مسائل حل ہوں.
ایک ہے اس پاکستانی طالبان کی جنہوں نے پناہیں لی ہوئی ہیں افغانستان کی سرزمین پہ، اور NDS اور را کے نیکسس کی وجہ سے وہ یہاں پہ شرپسندی کارروائیوں میں یا دہشت گرد کارروائیوں میں تھے. ایک تو یہ معاملہ ہے اور افغان طالبان نے ایشورنس دی ہے، لیکن معاملہ ماضی کا ہے کہ افغان طالبان اور پاکستانی طالبان ایک دوسرے کے ساتھ گٹھ جوڑ رہا ہے. ٹھیک. اس طرح دوسرا ہمارا معاملہ ہے پاکستان کا بلوچ انسرجن. جی خورشید صاحب آپ کوئی سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟ اویس ایک یہ سارا بتائیں کہ یہ جو تازہ انقلاب آیا ہے افغانستان کے اندر، تو بھارت کی کیا پوزیشن ہوگی اس میں؟ پاکستان یا بھارت کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آئندہ کیا کی مطلب ہو سکتی ہے؟ طالبان کی پالیسی کیا ہو سکتی ہے؟ پاکستان کے لیے تو یہ ایک اچھا شگن ہے، کیونکہ 2 دہائیوں میں جس طرح آپ کی ذکر کر رہے تھے خورشید صاحب، وہ جو ہاسٹائل ایک حکومت تھی، چاہے وہ کارزئی صاحب کی ہو چاہے وہ اشرف غنی صاحب کی ہو، اور اس کے اندر ہمیں بہت زیادہ ہاسٹیلٹی کا سامنا تھا، الزام تراشیوں کا سامنا تھا، اور جو $1.5 ارب کا انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی بھارت نے، اس کو سب سے زیادہ سب کی ہوئی ہے، ان کا صفایا ہو گیا. اور اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ قندھار میں سب سے پہلے ان کا انخلا ہوا اور انہوں نے چارٹر طیاروں کے ذریعے کیا. اور ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ بلوچ جو ملیٹنٹ یا انسرجنٹ یا علیحدگی پسند ان کو پناہ دی ہوئی تھی، ان کو بھی انہوں نے کابل شٹل کیا تھا. تو ایک NDS اور را کا جو نیکسس ہے وہ ٹوٹے گا، کیونکہ جو ہمارے سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے پاس جو شواہد موجود ہیں اس میں یہ ہے کہ 66 کے لگ بھگ جو کیمپس ہیں NDS اور را کے، اور خاص طور پہ را کے اسپانسرڈ، وہ افغانستان میں موجود تھے. ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ انڈیا کا اب جو پرابلم ہوگا اب انڈیا کے ساتھ، اور ان کا اب انڈیا کا امریکہ کے ساتھ گٹھ جوڑ زیادہ بڑھے گا، اور ہم دیکھیں گے انڈیا اور امریکہ کی طرف سے پاکستان کو اسکیپ گوٹ بنانے کی کوشش ہوگی. اسی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان جلد بازی نہیں کر رہا افغان طالبان کو تسلیم کرنے کے لیے. یہ چھوٹا سا سوال ایک اور ہے کہ یہ جو طالبان کی موجودہ پالیسی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اس سیاست نے 20 سال میں سیکھے ہیں، پالیسی تبدیل کر دی ہے، یا یہ عارضی ایک اقدام ہے، آگے چل کے پھر اپنی جو ان کی اپنی سوچ ہے جو ماضی میں ان کی بچائی اس پہ عمل کریں گے؟ دیکھیے میرے خیال میں جو اس وقت ڈیسیژن میکنگ میں ہیں طالبان کے لوگ، ملا غنی برادر ہیں، پھر خلیل اور انس حقانی ہیں. آپ کو پتہ ہے انس حقانی سراج حقانی کے بھائی ہیں، اور خلیل حقانی جو ہیں وہ جلال الدین حقانی جو سابق. ٹھیک ہے اویس توحید صاحب، آپ کا بہت شکریہ. سینئر صحافی جو اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود تھے، بتا رہے تھے افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے. آگے بھی مزید باتیں کریں گے افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے، لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. پوائنٹ آف ویو میں ایک بار پھر خوش آمدید. بات کر رہے تھے ہم افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے، اور افغانستان خواتین کے حقوق کی پاسداری کا بھی یقین دلاتا رہا ہے اور دلا رہا ہے. وہی تاثر بھی دے رہا ہے کہ ماضی کی طرح خانہ جنگی روکنے کی پوری کوشش کی جائے گی، لیکن خدشات موجود ہیں. افغانستان میں مختلف لسانی گروپس موجود ہیں. سب سے بڑی اگر آبادی کے حوالے سے بات کریں، پشتونوں کے ساتھ ہے آبادی سب سے بڑی، جبکہ ساتھ میں تاجک آبادی ہے، ہزارہ برادری ہے، ازبک اور ترک اور دیگر گروہ بھی وہاں پر موجود ہیں. جنگ میں مجاہدین کی مدد کرنے والے ایک سعودی شہری جو بعد میں دنیا کا سب سے زیادہ مطلوب دہشت گرد بن گیا تھا، وہ تھا اسامہ بن لادن، جس کے بعد سے خانہ جنگی کی صورتحال شروع ہو گئی. تو خورشید صاحب سے ایک بار پھر اسی حوالے سے بات کریں گے. خورشید صاحب، جیسا کہ ہم نے بات کی ہے کہ افغانستان میں جب سے طالبان آئے ہیں، یک کے بعد دیگر تمام تر نہیں پورے افغانستان پر قابض ہو گئے ہیں، تو ان کی جانب سے بارہا یہ کہا جا رہا ہے کہ خواتین ہوں اور اسپیشلی صحافی جو برادری ہے ان کو تحفظ فراہم کیا جائے گا، وہ گھبرائیں نہیں، ڈرے نہیں. اصل میں ماضی میں طالبان پہ الزام تھا کہ خواتین کو جس طرح سے انہوں نے
ٹارگٹ کیا اور ان پہ سختیاں کی اور یہ زبردستی برقعے پہنائے گئے ان کو. ویسے دیکھیں یہ جو ہمارے قبائلی علاقے نا وہاں برقع سسٹم ہے وہاں پہ بالکل بالکل, تو انہوں نے اس کو زیادہ وہ کر کے اس میں بڑی چیخ و پکار مچی اور خاص طور پہ صحافیوں کو نشانہ بنایا گیا تھا ماضی میں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ظاہر ہے ایک وہاں کے ماحول کا حصہ بھی رہی ہیں اور وہاں قبائلی سسٹم کا حصہ بھی ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اس کو پھر یہ طالبان آگے لے کے چلے اور اپنے حساب سے جو اب یہ اچانک جو یہ یو ٹرن آیا ہے, میں نے یہی اویس سے بھی یہ سوال کیا تھا کہ یو ٹرن یہ انہوں نے ایز پر پالیسی دیا ہے یا عارضی طور پر دیا ہے آگے بالکل کہ وہ دنیا آپ کو پتا ہے نا کہ جب شروع میں طالبان آئے تھے تو باقاعدہ وہاں جو ہیئر ڈریسر سیلون جو تھے وہ ان کو تالے لگ گئے تھے کہ آپ داڑیاں رکھائیں, اور لوگ جو کلین شیو تھے ان کو بھی داڑیاں رکھانی پڑی. تو طالبان آج بھی بیان آیا ہے کہ ہم داڑھی رکھنے کے لیے فورس نہیں کریں گے, جیسے چاہیں آپ لوگ کریں. اب یہ جو تبدیلی آئی ہے نا یہ بڑی اہم تبدیلی ہے. یا تو انہوں نے جو بیچ میں جو 20 سال تک اس سلسلے میں سیکھے ہیں ان کو بتایا جائے, یا پھر ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ایک پلاننگ کا حصہ ہو کیونکہ ان کو کہیں روک ٹوک نہیں ہوئی, آرام سے کابل تک پہنچ گئے اور امریکہ آرام سے اپنی فوجیں لے کے چلا گیا. یہ سب چیزیں ایک خواب جو ہے کہ طور پہ مطلب وہ کہہ رہے تھے امریکی انٹیلیجنس نے کہا تھا کہ جب یہ آئے تھے اندر ان کی انٹری ہوئی افغانستان میں تو یہ کہا جا رہا تھا کہ کم از کم 6 مہینے لگیں گے ان کو پورے افغانستان پہ قابض ہونے میں. کوئی کہہ رہا 3 مہینے, کوئی 6, کوئی 30 دن, لیکن وہ 9 دن کے اندر. تو دیکھیں اس پالیسی سے مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ ایک پوری پلاننگ کا ایک حصہ ہے. ان کو لایا گیا سمجھا کے کہ بھائی آپ جا کے یوں کریں, ٹھیک ہے نا. اچھا یہ امریکہ بھی یہ کہہ رہا ہے نا کہ بھائی انہوں نے تو تقریباً 30 خرب خرچ کیے پوری جنگ میں. بالکل, تو ظاہر ان کو بھی ابھی علم ہو گیا, اس کا پتہ چل گیا کہ ہم خام کا پیسہ ضائع کریں اپنا. اور شاید میرا ذاتی خیال بھی ہو سکتا ہے اور اس طرح کے تبصرے بھی ہو رہے ہیں کہ شاید جو افغان حکمران تھے ان کو یہی تھا کہ شاید پوری زندگی ہمیں اس طرح ڈالر ملتے رہیں گے, اسی طرح طالبان ہمارا سلسلہ چلتا رہے گا, حکومتیں چلتی رہیں گی. جو بائیڈن کی طرف سے امریکی صدر جو بائیڈن کی طرف سے جو بیان آیا تھا کہ ہم نے سب کچھ دیا, جو فوج ہے ان کو سب کچھ دیا لیکن ہمت نہیں دے سکے شاید ہم. نہیں میں دوسری بات کر رہا ہوں, یہ کہہ رہا ہوں کہ افغان جتنے بھی دیکھیں اب کتنے الزام اشرف غنی پہ بالکل کہ وہ سوٹ کیس پیسوں کے بھر کے یہاں سے اشرف غنی, جبکہ اشرف غنی نے اس بات کو ڈینائی کیا ہے کہ میں کچھ نہیں لے کر گیا. ٹھیک ہے وہ تو اپنی جگہ, لیکن ایک الزام لگانا اس طرح الزام لگا ہے. اچھا دوسری بات یہ کہ دیکھو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا, اب ہم اس پر سوچ رہے ہیں کہ راتوں رات طالبان کی پالیسی میں اتنا فرق کیسے آیا. بالکل اب یہ سوچنے والی بات ہے کہ آیا ان کو پہلے تیار کیا گیا تھا خفیہ طور پہ کہ جناب آپ کے اقدار حوالے کر رہے ہیں لیکن یہ آپ نہیں کریں گے, وہ ساری چیزیں وہی والا سوال آتا ہے کہ جو انہوں نے اپنا پالیسی اسٹیٹمنٹ دیا ہے ٹاپ ٹو باٹم اس پہ قائم رہیں گے, خواتین کے حوالے سے اسپیشلی اور دیگر ممالک کے حوالے سے جو یہ کہہ رہے ہیں. یہ ایک دیکھو میں نے یہی تو سوال کیا تھا کہ یہ عارضی چینج بھی ہو سکتی ہے اور مستقل ہو تو اور زیادہ اچھا ہے. صحیح ہو سکتا ہے آگے چل کے جب وہ مزید طاقت میں آئے تو اپنی پالیسی چینج کر لیں. تو یہ کہ اگر واقعی انہوں نے یہ طے کر لیا ہے جو انہیں اعلانات کیے ہیں تو وہ تو ویلکم ہر طرف سے, پوری دنیا اس کو ویلکم کہے گی. ٹھیک ہے آپ نے آزادی دے دی, آپ نے صحافت کو آزاد رکھا, آپ نے جو ہے خواتین کو آزادی دے دی, انہوں نے یہاں تک بھی کہا کہ خواتین ہمارے ساتھ کندھا کندھے ملا کے ہمارے ساتھ کام کر سکتی ہیں. بالکل, تو یہ نئی تبدیلی ہو گیا افغانستان کے اندر. ایون آپ پاکستان کے وہ قبائلی علاقے دیکھیں نا وزیرستان ادھر بھی اس طرح کا ماحول نہیں ہے. اچھا دیکھنے میں آیا تھا ابھی اگر آپ نے گزشتہ دنوں دیکھا ہو کہ طالبان کے جو سربراہ تھے وہ گئے ہیں اسٹوڈیو, خاتون نے ان کا انٹرویو کیا ہے, خاتون کو انہوں نے انٹرویو دیا ہے. بہت بڑی تبدیلی ہے. یہی تو دیکھ رہے ہیں, یہ حیران کن تبدیلی ہے. اور پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر یہ اس طرح کی چیز ہے تو اس کو تو ہم ویلکم کہتے ہیں, ویلکم کرتے ہیں. لیکن پھر اشرف غنی یا جو حکومت چلی گئی یا ان کے آنے کے بعد فرق کیا ہوا. جی یہ بھی ایک چیز نوٹ کرنے والی ہے نا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ طالبان کی طاقت جو ہے وہ موجود تھی, اس پہ جو امریکہ جو سپر پاور جو پیچھے ہٹا, ان کو پتا تھا کہ یہاں پہ عمریں لگ جائیں گی اور یہ طالبان ختم نہیں ہوں گے, ان کا سلسلہ جو ہے وہ ریکگنائز ہو گیا وہاں پہ. وہ شاید یہی دیکھ کے امریکہ جو پیچھے چلا گیا, ان کے حوالے کیا گیا. لیکن ان شروط میں کہ آپ کو یہ کرنا پڑے گا خواتین کے حوالے سے یا جو سختیاں جو ہیں. اب دیکھیں نا وہاں پہ محرم کے دنوں میں بھی پہلے یہ سختوں کے خلاف تھے, ابھی وہاں پہ جو ہے وہ بھی انہوں نے سب کچھ الاؤ کیا, سب کچھ الاؤ کیا, سب کچھ مجلسوں میں شرکت کی. جی بالکل. تو یہ جو چیزیں یہ راتوں رات اتنی بڑی تبدیلی میرے لیے حیران کن چیز ہے, اور امید کرتے ہیں کہ اس پہ قائم بھی رہیں. آگے کیا حکمت عملی ہو سکتی ہے ان کی جانب سے؟ دیکھیں اب ایز اے طالبان جب ان کے پاس اسلحہ تھا, پہاڑوں میں بیٹھے ہوئے تھے, تو وہ پوزیشن دوسری تھی. ٹھیک ہے. اب آپ ایک ملک کے سربراہ کی حیثیت سے آپ سامنے آئے ہیں, بالکل, تو آپ کو دنیا کے ساتھ چلنا پڑے گا. دنیا کے ساتھ چلنا پڑے گا,
آپ کو اپنی خارجہ پالیسی بنانی پڑے گی، اور ایک اچھے ملک کے طور پہ جب آپ آگے چلیں گے تو پھر آپ آرگنائز ہوں گے اور آپ کے مسائل کم ہوں گے. ٹھیک ہے. اور اگر نہیں کرتے ہیں مثال کے طور پہ، دیکھیں نا اب امریکہ کے جانے کے بعد رشیا نے دلچسپی لینا شروع کر دی ہے افغانستان میں، چین نے دلچسپی لینا شروع کر دی ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو سپر پاور کی لڑائی میں جو ہے نا، وہ اس طرح کی چیزیں جو ہے ہمیں نظر آ رہی ہیں سامنے. اب یہ طالبان کو طے کرنا پڑے گا کہ ایز اے پاکستان پڑوسی ملک کے ناطے، کیونکہ آپ کو پتا ہے یہاں پہ دہشت گردی کے خلاف جو ہمارے کارروائی شروع ہوئی تھی، اس میں جو پاکستانی طالبان تھے ان کو بھی بڑا نقصان پہنچا تھا. بالکل. ان کے بھی جو آماد گاہیں تھیں یا جہاں جہاں ان کے سسٹم تھا، ان کو سب کو اٹھا کے پھینک دیا گیا، تباہ کر دیا گیا تھا. بالکل بالکل. اور اس لیے یہاں پہ بڑا فرق پڑا تھا. صحیح. تو اگر جو میں سمجھتا ہوں کہ طالبان جو ہے جب اتنی بڑی نئی پالیسی اعلان کیا انہوں نے، ہر طرف سے ان کو جھکا نظر آ رہا ہے ہمیں، تو یہ کہ پاکستان کے حوالے سے بھی جھکا نظر آئے گا. صحیح. اور پاکستان سے تعاون کے ساتھ چلیں گے. اور اب انڈیا کے لیے کیا پالیسی بناتے ہیں، یہ بھی جو ہے یہ بھی اچھا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ بھارت بالکل اچھا. اب انڈیا نے جو سرمایہ کاری کی، جو بھی کیا، تو اس نے بھی کسی سپر پاور کے اشارے پہ یا ان کے اتنی بڑی سرمایہ کاری کی انہوں نے، ہو سکتا ہے وہی سپر پاور جو ہے طالبان کو اس پہ مجبور کرے کہ وہ انڈیا سے تعلقات بہتر رکھیں. تو یہ جو چیزیں اب دیکھنے کی ہے کہ آگے آنے والے دنوں میں کیا کیا تبدیلیاں آ سکتی ہیں، مستقبل میں کیا کیا فیصلے ہوتے ہیں، کیا کیا فیصلے ہوتے ہیں. اور اس وقت پوری دنیا کی نظریں جو ہے افغانستان پر ہے. مطلب یہ ایک تاریخ رقم ہو گئی ہے کہ اتنی جلدی افغانستان اتنی تیزی کے ساتھ قابض ہو چکا ہے پورے افغانستان پر. 20 سال کا طویل انتظار کیا ہے، اور 20 سال کے طویل انتظار کے بعد بالآخر بہت تیزی کے ساتھ اگست کا مہینہ انتہائی اہم رہا افغانستان کے لیے. رات میں ہم کچھ دیکھ کر سوتے تھے اور صبح اٹھتے تھے تو کچھ ہوتا تھا، معاملات ہی الٹ ہوتے تھے. کئی علاقے طالبان کے قبضے میں آ چکے ہوتے تھے. تو تیزی کے ساتھ بدلتی صورتحال نے سب کو حیران کر دیا. اسی کے ساتھ میں بہت شکریہ ادا کروں گی خورشید عباسی صاحب کا، جنہوں نے اسٹوڈیو میں ہمیں ٹائم دیا اور اپنا تجزیہ بیان کیا. امید کرتے ہیں کہ افغانستان کا جو بھی مسئلہ ہے اور آگے آنے والے دنوں میں طالبان کی جانب سے جو کچھ کہا جا رہا ہے اس پر وہ پوری طریقے سے عمل درآمد کریں، اور ٹاپ ٹو باٹم اس چیز پر ہمیشہ قائم رہیں کہ خواتین کو حقوق دیے جائیں. اور اسپیشلی صحافی برادری جو ہمیشہ سے ٹارگٹ رہی ہے، وہاں پر صحافی برادری کو بھی پوری طرح آزادی اظہار رائے کا حق دیا جائے. اسی کے ساتھ میرے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، تو مجھے اور خورشید عباسی صاحب کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.